अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद चौधरी और आप देख रहे हैं उकाड़ा न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से सियासी दंगल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है उसके ऊपर। पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा इलाके मुतासर हुए हैं उनमें सूबा बलूचिस्तान है, जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा है। इन सब की हम बारी बारी बात करेंगे। उससे पहले आप ज़रा ये एक दफ़ा क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएँ कि लोग क्या कह रहे हैं। के पुल के उस साइड पे कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हेलीकॉप्टर आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं। एक बच्चा मर गया है, दूसरे जिंदे हैं। अब तक कोई हुक्मरानी तरफ से कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, हम गरीब हैं। नाज़रीन, आपने क्लिप देखा और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इस वक्त लोगों की क्या सूरत हाल है। जो उनके पास माल मवेशी मालो मता, उनकी इवन दैट उनके बच्चे, उनकी बीवियां, उनकी ख़वातीन, बूढ़े लोग, बुज़ुर्ग, उनके माल मवेशी, उनके खेत खलियान, खड़ी फसलें, हर चीज़ पानी के रेलों में बह गई है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपकी औलाद आपकी आंखों के सामने पानी में बह जाए? आप पर क्या गुजरेगी? नाज़रीन, ये हकीकत हो रही है इस टाइम। अगर हम सूबा बलूचिस्तान की ही बात करें तो मैं आपसे कुछ फैक्ट्स शेयर करता हूँ, वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएँ। नाज़रीन, अगर हम बात करें बलूचिस्तान की तो बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई हैं वो कोयटा में हुई हैं। इसके बाद पशीन, नोशकी, लसबेला और दीगर इलाकों में हुई हैं। कुल मिलाकर जो तादाद बताई जा रही है वो 147 के करीब है। और ये फैक्ट्स जो हैं ये राइट फैक्ट्स नहीं हैं, इससे ज़्यादा अमवात हैं लेकिन बताई कम जा रही हैं। और दूसरी तरफ अगर ज़ख्मियों की तादाद के हवाले से बात की जाए तो 1000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं और जिनमें से 70 या 100 की हालत जो है नाजुक है। अगर हम सूबे के शमाली और जनूबी अजला की बात करें तो वो शदीद मुतासर हुए हैं, जिनमें हरनाई, हब चौकी, चागी, सिब्बी, कोहलू, कोयटा, पशीन, लसबेला, नोशकी और दीगर इलाके शामिल हैं। 35 में से 25 अजला शदीद मुतासर हुए हैं। आधे से ज़्यादा बलूचिस्तान सैलाब से मुतासर हुआ है। नाज़रीन, ये सूरत हाल बलूचिस्तान की है। बलूचिस्तान में बहुत सारी जो अवाम है वो उन इलाकों में रहती है जो कि दरियाई इलाका जाते हैं। उनकी कच्ची आबादी है, उनके घर, उनकी छतें कच्ची हैं। साल में जो बारिशें हुई हैं वो कुछ मामूल से ज़्यादा हुई हैं, लेकिन हर साल ही ऐसा होता है, हर साल ही सैलाब आते हैं और हर साल ही ये गरीब आवाम जो है वो सैलाब की नज़र हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि इनकी ये जो सारी नुकसानात हुए हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है? गो के बाज शरीफ साहब गए हैं, वहाँ पे विज़िट किया इन्होंने और इन्होंने 10-10 लाख रुपए का जो है वो वादा भी उनसे किया है कि हम माली मदद करेंगे। लेकिन ये माली मदद होती भी है कि नहीं होती ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। कुछ प्राइवेट अदारे वहाँ पे अमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जो वहाँ पे रिलीफ़ कैंप लगाए गए हैं हुकूमत की तरफ से भी और बाकी जो प्राइवेट अदारे हैं उनकी तरफ से भी, वो लगाए तो गए हैं लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। हालात इससे कहीं ज़्यादा संगीन है। नाज़रीन, अगर देखा जाए कि पाकिस्तान में ये सूरत हाल जो पैदा हुई है इसका ज़िम्मेदार कौन है, तो सिंपल सी बात है कि हर पार्टी जो है वो एक दूसरे पे इसका ज़िम्मा और इसका मलबा डालने की कोशिश करती है। ईवान में बैठे हुए वो लोग जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं वो शायद इस सारी सूरत हाल से बाखबर तो होंगे लेकिन बेहिस ज़रूर हैं, क्योंकि ये सारी पार्टियाँ जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे को लान तान करने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे। और इसका सिंपल सा हल सिर्फ ये है कि आप डैम बनाएं। ये इजाफी पानी जो बारिशों की सूरत में और इंडिया पानी छोड़ता है, ये सारा का सारा पानी बहकर समंदर में चला जाता है। अगर इसी पानी को रिज़र्व किया जाए डैम्स की सूरत में और उन दिनों में इसी पानी को यूटिलाइज़ किया जाए जब पानी की किल्लत होती है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो पानी की कमी होती है इसको भी पूरा किया जा सकता है। और पानी ना होने की वजह से जो जनूबी पंजाब और चोलिस्तान का इलाका और आपका बलूचिस्तान, ये सारे इलाकों को पानी मिले और पानी से इनकी फसलें, खेत खलियान जो हैं वो सरसब्ज़ व शादाब हो जाएं और ये इलाका भी रहने के काबिल हो जाए। दूसरी अहम वजह यह है कि ये जो सैलाब के नज़र होने वाले इलाका जात हैं ये शहरी आबादी से काफ़ी दूर हैं, जिसकी वजह से उन तक जो अमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो बड़ी मुश्किल से पहुँचती हैं। कोई ख़ास सड़कें नहीं हैं, कुछ ख़ास पुल नहीं हैं
اور دوسرے نمبر پر امدادی کارروائی جو ہے وہ بہت لیٹ پہنچی ان تک، تب تک بہت سارا نقصان ہو چکا تھا۔ یہ جمع پونجی اور یہ ان کا جو سارا مال اسباب جو پانی کی نظر ہو چکا ہے، اس کو کیسے ریکور کرنا ہے، کیسے دوبارہ سے پھر سٹینڈ ہونا ہے، یہ تو بعد کا مسئلہ ہے۔ ابھی تک تو جو لوگ ہیں وہ صرف اور صرف اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جان مال کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، اپنا آپ بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ سوالیہ نشان ایڈمنسٹریشنز کے اوپر ہے، موجودہ گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ اگر یہ فیصلہ کیا جائے کہ ابھی فوری طور پہ وہاں پہ ہیلی کاپٹر پہ شہباز شریف صاحب اڑ کر گئے ہیں اور جا کے ان کے ساری باتیں سنی اور سننے کے بعد ان کے تمام مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل کر دیے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ مل بیٹھ کر بات کرنے والی چیز ہے، اس پہ سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ تمام پارٹیز اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ پاکستان کے ان نشیبی علاقوں میں جہاں کے زیادہ وسعت اور وسیع علاقہ میں آپ کے پاس میدان خالی پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ ڈیم بنائیں، دریاؤں کا اضافی پانی جو ہے ان ڈیمز کے اندر منتقل کیا جائے، بارشوں کا اضافی پانی جو ہے ان ڈیمز کے اندر منتقل کیا جائے، تاکہ آئندہ کے لیے یہی پانی جو ہے وہ آپ یوٹیلائز کر کے اپنی پانی کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ بجلی کے اتنے مہنگے پروجیکٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بجلی پیدا کرنے کے لیے جو تیل لے رہے ہیں باہر کے ملکوں سے، وہ ایک فکس اماؤنٹ کے اوپر لے رہے ہیں، اور جو بجلی آپ لوگوں کو فروخت کی جا رہی ہے وہ ڈالر کے حساب سے کی جا رہی ہے۔ جیسے ڈالر اوپر ہوتا ہے ویسے بجلی کے ریٹس بھی اوپر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو جو پرووائڈ کرنا پڑتا ہے تیل لے کر ان کمپنیز کو، ان پرائیویٹ کمپنیز کو، جو ملٹی نیشنل کمپنیز آپ کے ملک کے اندر پاور پروجیکٹ لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو جو ان کو تیل پرووائڈ کرنا پڑتا ہے، وہ ان کے ساتھ جو ایک ایگریمنٹ اسائن ہوا ہے آپ کا، وہ یہ ہوا ہے کہ ان کو ایک فکس اماؤنٹ کے ساتھ آپ نے تیل دینا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، ڈالر اوپر جائے نیچے جائے آپ نے ان کو فکس اماؤنٹ پہ تیل دینا ہے۔ تو ناظرین، آپ اندازہ کریں کہ 92% سبسڈی دے رہا ہے پاکستان کی گورنمنٹ، دے رہی ہے اس تیل کے اندر، 92% اس تیل کے اندر سبسڈی دی جا رہی ہے ان پاور پروجیکٹس کو۔ اور پاور پروجیکٹس جو ہمیں بجلی فروخت کرتے ہیں وہ کس چیز میں کرتے ہیں؟ ڈالر کی پرائسز کے اندر۔ ڈالر کی پرائسز اگر بڑھتی ہیں تو ان کی پرائسز بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو آپ جو مہنگے پروجیکٹ لگا کر بجلی جو خرید رہے ہیں، اگر آپ ڈیم بنائیں اور ان کے اوپر پن بجلی کے منصوبے لگائیں، اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے، اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، اللہ نے آپ کو ایسی سرزمین دی ہے کہ جہاں پہ آپ منصوبے لگا سکتے ہیں، جہاں پر آپ ڈیمز بنا سکتے ہیں، تو پھر کیا ایسی چیز ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو یہ سارا کچھ کرنے سے روک رہی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ جو آپ لوگ ان ملٹی نیشنل کمپنیوں سے اپنی بینکیں بھرتے ہیں، اپنے اکاؤنٹس بھرتے ہیں رشوت کی صورت میں، وہ چیز آپ کو روکے جا رہی ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر پن بجلی کے منصوبے نہ لگائیں۔ تو اگر آپ وہاں پہ ڈیم بناتے ہیں تو اس سے کئی طرح کے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کے ملک کے اندر پن بجلی کے منصوبے لگتے ہیں، فری بجلی پیدا ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر آپ کے پاس پانی ریزرو ہوتا ہے، تیسرے نمبر پر وہی پانی کی کمی کے دنوں میں یوٹیلائز کر کے آپ کی فصلیں، کھیت کھلیان جو ہیں وہ سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، اور غیر آباد علاقوں کو آپ ایگریکلچر جو ہے وہ ایگریکلچرل علاقے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں آپ۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ ناظرین، اب اگر ہم بات کریں صوبہ خیبر پختونخوا کی کہ وہاں پہ سیلابی صورتحال کیا ہے، تو وہ میں کچھ فیکٹس آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں جنوبی، وسطی اور شمالی اضلاع متاثر ہوئے ہیں۔ وسطی اضلاع میں سوابی، مہمند، مردان، چارسیتا، پشاور اور نشہرہ شامل ہیں، اور شمالی اضلاع میں شانگلہ، اپر تیر، لوئر تیر، پنیر، سوات، اپر کوہستان، لوئر کوہستان اور چترال کا علاقہ متاثر ہوا ہے۔ جنوبی اضلاع میں ٹانک، لکی مروت، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، کوہاٹ، ہنگو متاثر ہوئے ہیں۔ طوفانی ریلوں کی وجہ سے روڈ تباہ ہو گئے ہیں، لوگوں کو مقامی اسکولوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت 99,000 کیوسک پانی نوشہرہ کے علاقے سے گزر رہا ہے دریائے کابل کے مقام پر، اور پھر آگے چل کر یہ دریا دریائے سندھ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو اموات بتائی جا رہی ہیں وہ 20 افراد کی تعداد ہے، جس میں سے 12 بچے ہیں۔ ناظرین، یہ صورتحال آپ نے صوبہ خیبر پختونخوا کا دیکھا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں صورتحال کچھ زیادہ گمبھیر نہیں ہے جیسا کہ بلوچستان میں ہے۔ اگر یہاں پر ڈیم بنائے جائیں تو جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں شاید یہ کچھ ہمیں دوبارہ نہ دیکھنا پڑے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے جنوبی پنجاب کی، تو جنوبی پنجاب میں بھی خاصا نقصان ہوا ہے۔
جس میں سے جو کچھ علاقے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جنوبی پنجاب میں متاثرہ اضلاع جو ہیں وہ ٹی جی خان ہے، راجن پور کا علاقہ ہے، مظفر گڑھ کا علاقہ ہے، اور تقریباً 3.5 لاکھ ایکڑ زمین متاثر ہو گئی ہے، فصلیں متاثر ہوئی ہیں، 50,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہوئے ہیں۔ ناظرین، اگر میں آپ کو یہ کلپ دکھاؤں تو شاید آپ دیکھ کر اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکیں۔ یہ ایک شخص ہے جس کے 7 بچے، 2 جوان بیٹوں سمیت 7 بچے پانی کی نظر ہو گئے ہیں، اور 1 بیوی اور 1 بوڑھی ماں پانی کے ریلوں میں بہہ گئی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اے سی لگا کے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جس کا پورا گھر ہی اجڑ گیا ہے اس کے پیچھے کیا رہ گیا ہوگا۔ تو میں حکومت پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں اور تمام پارٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کر، اقتدار کی دوڑ سے ذرا رک کر، آپ صرف اور صرف ملک پاکستان کا سوچیں۔ صبح سے لے کر شام تک صرف یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا۔ الیکشن کی باتیں ہوتی ہیں، اقتدار کی باتیں ہوتی ہیں، کرسی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور شاید پچھلے کئی سالوں سے صرف اور صرف اقتدار کی جنگ ہی لڑی جا رہی ہے۔ ملک پاکستان کی تو بات ہی نہیں کوئی کرتا۔ آپ کا ملک ایک سونے کی چڑیا ہے، اگر اس کے وسائل آپ یوٹیلائز کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہیں سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کی یہ غیور عوام کسی کے تلوے چاٹنے پہ مجبور نہیں ہو سکتی، اگر آپ پوری پوٹینشل کے ساتھ ان وسائل کو استعمال کریں اور صرف پن بجلی کے منصوبے لگائیں جس سے سستی بجلی پیدا ہو۔ سستی بجلی سے فیکٹریاں چلتی ہیں، ملیں چلتی ہیں، پروڈکشن سیکٹر چلتا ہے، سارا کاروباری سارا سیکٹر چلتا ہے، آپ کی مارکیٹیں چلتی ہیں، آپ کے گھریلو صارفین جو ہیں ان کو سستی بجلی ملتی ہے، عوام خوشحال ہوتی ہے، کاروبار جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ سستی بجلی سے پروڈکٹ سستی بڑھتی ہیں، کاسٹ کم آتی ہے، کاسٹ کم آئے گی، چیزیں سستی ہوں گی مارکیٹ کے اندر، لوگوں کے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لوگوں کی پرچیزنگ پاور بہتر ہو جائے گی۔ تو صرف اور صرف سستی بجلی کے اوپر اگر آپ کام کریں، اور اللہ نے آپ کو وسائل دی ہیں، اور اللہ نے آپ کو ایسا علاقہ دیا ہے کہ جہاں پر آپ ایزیلی یہ منصوبے لگا سکتے ہیں۔ پہاڑوں کے اندر آپ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کر، چھوٹے چھوٹے منصوبے لگا کر آپ اسی علاقے کو کور کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ہر علاقے کے اندر ڈیم بنا کر آپ ان علاقوں کو کور کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حکمران ایک دفعہ ضرور اس طرف دھیان بھی دیں تاکہ پاکستان کے اندر سستی بجلی کے منصوبے لگائے جائیں، اور پاکستان مالی طور پر، معاشی طور پر، پاکستان کی آبادی جو ہے، پاکستان کی جو عوام ہے، مالی طور پر اور معاشی طور پر تھوڑی سی بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان لوگوں کے حالات بہتر فرمائے جن پر یہ مصیبتیں آن پڑی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ بلوچستان پر، صوبہ خیبر پختونخوا پر، اور جنوبی پنجاب میں رہنے والے تمام لوگوں کی خیر فرمائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔